बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान शदीद जंग चल रही है। आज इस जंग का 17वां दिन है और ये जंग बढ़ती जा रही है। अमरीका और इसराइल इस जंग को दूसरे मरहले में दाखिल करने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमरीका अब ईरान में अपनी फ़ौजें दाखिल करने जा रहा है। इस जंग का दूसरा मरहला ईरान में अमरीकी और इसराइली फ़ौज का आना है। अमरीका अपनी फ़ौजें ईरान में दाखिल करने जा रहा है ताकि ईरान की हुकूमत को गिराया जा सके और ईरान के निज़ाम को बदला जा सके और ईरान पर गोया अमरीका का कब्ज़ा किया जा सके। इस हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो अमरीका छुपा रहा है, इसराइल छुपा रहा है और ट्रंप के हवाले से सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप जो कहता है वो सच नहीं होता है, जो छुपाता है वो सच होता है। ट्रंप ईरान जंग से 24 घंटे पहले और महज 4 से 6 घंटे पहले भी ये कहता रहा कि हमारे ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और जुम्मे को हमारी मुलाकात होने जा रही है, अगले जुम्मे को, और उम्मीद है कि हम डील कर लेंगे। ये ट्रंप की गुफ्तगू थी ईरान जंग शुरू होने से पहले महज 4 से 5 घंटे। लेकिन फिर ट्रंप ने ईरान पर हमला करके साबित कर दिया कि जो वो कहता है वो सच नहीं होता है, वो झूठ होता है, जो छुपाता है वो सच होता है। अब ट्रंप की तरफ से ये ऐलानात आ रहे हैं कि अमरीकी फ़ौजें ईरान में आ रही हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक अमरीकी फ़ौज के ईरान में भेजने के हवाले से कोई ज़ाहिरी बयानात नहीं दे रहा है और कोई सवाल भी नहीं बता रहा है। लेकिन अंदर की खबर रखने वाले माहिरीन कहते हैं कि अमरीका दूसरे मरहले की तरफ बढ़ रहा है। आबनाए हुर्मुज़ के नाम पर और जजीरा खार जो कि ईरान का ऑयल टर्मिनल है उस पर कंट्रोल के नाम पर ईरान के अंदर अमरीकी फ़ौजें आ रही हैं और अमरीका की फ़ौज को तैयार कर लिया गया है। यहाँ तक कि एक खबर ये भी है कि डेल्टा फोर्स जो अमरीका की गुरेला कमांडो फ़ौज है उसको ईरान में उतारा जाएगा ताकि ईरान का जो इनरिच्ड यूरेनियम है, अफजूदा यूरेनियम है, उस पर कब्जा किया जा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और ख़बर भी है, आज की एक और ख़बर यह है, दी टाइम्स ऑफ इसराइल, इसराइली मीडिया है, उसने बताया कि अगले 3 हफ्ते तक इसराइली फ़ौज ईरान पर मज़ीद हमले जारी रखेगी। यानी ये जंग दूसरे महीने में दाखिल होगी और तब तक ईरान पर हमले चलते रहेंगे। अब ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है? ईरान के एयरपोर्ट्स पर, ईरान की अहम हसास इमारतों पर हमले हो रहे हैं। आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमारे तेल के डिपोज़ को तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी बिजली का निज़ाम परेशानी में जा रहा है। हमारे जो पानी के प्लांट्स हैं, हॉस्पिटल्स या सेहत के मराकज़ हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। जब हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं तो फिर हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी करेंगे और हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर यह बात लिखी है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा कि अब हम जंग बंद नहीं करेंगे, हमारी तरफ से तो लड़ाई जारी रहेगी। अमरीका चाहे हमसे भीख भी मांगे तब भी हम जंग बंद नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अमरीका हमारे सामने सरेंडर करे और हमारी शराइत माने, तब हम अमरीका के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब ईरान की क्या शराइत है? ईरान की 4 से 5 बड़ी शराइत हैं। नंबर 1, जो हमला किया, जो नुकसानात किए, वो सब अमरीका और इसराइल मिलकर अदा करें। नंबर 2, गारंटी दी जाए कि आइंदा कभी अमरीका और इसराइल हमला नहीं करेंगे। नंबर 3, हम अपना यूरेनियम का ज़ख़ीरा तुम्हें नहीं देंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे और इस पर तुम हमें डिक्टेशन नहीं दे सकते हो। और नंबर 4, जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी हम ख़त्म नहीं करेंगे। अमेरिका, तुम हमें डिक्टेशन देकर हमारे बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ख़त्म नहीं करवा सकते हो। इसके अलावा हम अपना तेल चाइना को बेचना चाहें, जिस मर्जी करेंसी में बेचना चाहें, और दीगर ज़मीनी शराइत हैं जो ईरान की तरफ से रखी गई हैं। बहरहाल आज की एक और ख़बर यह है कि बरतानिया के एक मशहूर तज्ज़ियाकार हैं और सियासतदान भी हैं और बड़े मशहूर हैं, जिनका नाम जॉर्ज गैलोवे है। उन्होंने एक ताज़ा बयान में कहा कि ईरानी हमलों से इसराइल तबाह हो रहा है, मोसाद का दफ्तर और उनके मराकज़ तबाह हुए हैं, पुलिस के दफातर तबाह हुए हैं और इसराइली कायदीन की रिहाइश गाहें और उनके दफातर हिट हुए हैं और इसराइल के जो वज़ीर हैं वो मंजर पर नहीं आ रहे हैं, यानी कैमरों के सामने नहीं आ रहे हैं, वो भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं। और वाकई ये बात सच है कि इसराइली जो वज़ीर है तमार बिन गफ़ीर, वो इस जंग शुरू होने के बाद से 16 दिन हो चुके हैं, वो नज़र ही नहीं आया। इसराइली वज़ीर ख़जाना समोत्रिच है, उसको 5 दिन से ज़्यादा का हो गया, वो नज़र नहीं आया।
اور دیگر اسرائیل کے جو متشدد وزیر تھے وہ کہیں پر کیمرے کے سامنے، میڈیا کے سامنے نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے انتہائی خفیہ شہر ہیں، بنکرز ہیں، ان میں ہیں، اور بعض رپورٹیں بتاتی ہیں کہ وہ اسرائیل میں ہے ہی نہیں، وہ یہاں سے بھاگ کر یونان یا کسی اور ملک چلے گئے ہیں تاکہ ان پر آ کر ایرانی میزائل نہ لگیں۔ یہ بھی اسرائیلی میڈیا پر اور عالمی میڈیا پر رپورٹ ہوا ہے۔ اب نیتن یاہو کے حوالے سے خبریں چل رہی تھی کہ نیتن یاہو مر چکا ہے۔ اس حوالے سے نیتن یاہو کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے مرنے کی افواہوں کو رد کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو جاری کی ہے، جس میں نیتن یاہو ایک کافی شاپ پر ہے اور اس نے ہاتھ میں کافی اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو کافی کے لیے مرے جا رہا ہوں اور لوگ میری موت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو میری تو 5 انگلیاں ہیں، اگر 6ٹھی انگلی کسی نے دیکھنی ہے تو وہ میری بیوی سارا لے گئی ہے، اس سے پوچھ لیا جائے۔ یعنی نیتن یاہو نے اس ویڈیو کو جاری کر کے کہا کہ میں زندہ ہوں، میرے بارے میں جو کیا سرائیاں ہیں، رومرز یا افواہیں ہیں، وہ محض افواہیں ہیں۔ لیکن سوشل میڈیا پر آج کے دور میں جب کہ اے آئی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، جدید ترین ایڈوانس ٹیکنالوجی آ چکی ہے، لوگ نیتن یاہو کی اس وضاحتی ویڈیو کو بھی ماننے پر تیار نہیں ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی یہ جو نئی ویڈیو آئی ہے یہ بھی فیک ہے، اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ مصنوعی ویڈیو ہے۔ کیوں؟ اس میں مشکوک جو چیزیں ہیں وہ دیکھی گئی ہیں۔ مثلا نیتن یاہو کافی اٹھاتا ہے، کافی کا جو کپ ہے وہ فل بھرا ہوا ہے، اور جب وہ اٹھا کر اس کو پیتا ہے تو اس میں سے کافی کم نہیں ہوتی، اور وہ اتنا ہلتا ہے کہ اس سے کافی کپ سے نیچے گر جانی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں گر رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ مصنوعی ویڈیو ہے۔ اور پھر نیتن یاہو اپنی جیب کے اندر ہاتھ جب ڈالتا ہے تو بہت گہرائی میں جا کر ڈالتا ہے، یعنی اتنی بڑی جیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مختلف طرح کے کٹس اس ویڈیو کے اندر دیکھے گئے۔ اگر ایک ویڈیو بنانی تھی تو وہ سیدھی نیتن یاہو بنا سکتا تھا۔ اب جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو نیتن یاہو نے ایک اور ویڈیو جاری کی اور کہا کہ یہ دیکھو، میری پہلی والی ویڈیو کو نہیں مان رہے ہو تو یہ میری دوسری ویڈیو کو دیکھو، جس میں نیتن یاہو اپنے سیکرٹری کے ساتھ ہے، وہ چلتا ہوا نظر آیا، لیکن اس میں بھی نیتن یاہو کا چہرہ نہیں دکھایا گیا۔ اب یہ باتیں صرف عام لوگ نہیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ باتیں بڑے بڑے ماہر لوگ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وہ کمنٹیٹر، وہ تجزیہ کار اور وہ پوڈ کاسٹرز جو 7 ملین سبسکرائبر رکھتے ہیں، جو ملینز آف ویوز اپنے ویڈیوز میں جن کو لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کہاں ہے۔ نیتن یاہو اگر واقعی زندہ ہے تو وہ آئے، پریس کانفرنس کرے۔ اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ پچھلے سال جب 12 دن کی جنگ ایران سے اسرائیل اور امریکہ کی ہوئی تھی، تو اس جنگ میں نیتن یاہو روزانہ کسی نہ کسی عالمی لیڈر سے فون پر بات کرتا تھا۔ ابھی نیتن یاہو کا اس جنگ کے 16 دنوں میں کسی بھی ملک کے صدر سے رابطہ نہیں ہوا ہے۔ نیتن یاہو اگر زندہ ہے تو دورہ کرے کسی ملک کا اور کسی سے ملاقات کر لے، اور سب سے اہم ہے کہ نیتن یاہو آئے اور پریس کانفرنس کرے اپنے صحافیوں کو، میڈیا کو سامنے بٹھا کر، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نیتن یاہو زندہ ہے۔ نیتن یاہو ایسی ویڈیو جاری کر رہا ہے جس میں صحافی نہیں ہوتے ہیں، جس میں پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے۔ بہرحال کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور بڑی خبر میرے سامنے موجود ہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی زخمی ہیں اور وہ اس وقت روس میں ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے گزشتہ جمعرات کو ایرانی صدر سے فون پر بات کی اور ان کو کہا کہ آپ اپنے لیڈر کو ہمارے ہاں بھیج سکتے ہیں۔ ایک عرب میڈیا ہے الجریدہ، اس نے بتایا ہے کہ چونکہ مجتبی خامنائی زخمی ہوئے تھے پہلے ہی دن حملے میں، جس میں ان کے والد اور ان کے باقی رشتہ دار جاں بحق ہوئے تھے، تو چونکہ وہ زخمی ہیں تو ان کو اچھے علاج کے لیے، درست علاج کے لیے اور محفوظ علاج کے لیے روس منتقل کیا جانا تھا، تو اس وجہ سے انہیں روس منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک خبر سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور خبر ہے، ایرانی پولیس کا چیف ہے، جنرل رادان اس کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے 500 ایسے جاسوس پکڑے ہیں جن کے اسرائیل سے رابطے تھے، اور ان میں سے 250 ایسے جاسوس تھے جو اہم عہدوں پر تھے یا اہم شخصیات تھیں۔ یعنی ایران کے اندر اہم سرکاری عہدوں پر یا اہم شخصیات اسرائیل سے رابطوں میں تھیں، اور وہ اسرائیل کو اہم اہداف کی معلومات دے رہے تھے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو پکڑا ہے جو کہ 500 کے قریب ہیں، اور وہ خطرناک ایجنٹ تھے، جاسوس تھے۔ اب ایران کے اندر جو جاسوسی کا معاملہ ہے یہ بہت گہرا ہے۔ پچھلے سال جب 12 دن کی جنگ ہوئی تھی تب ایران نے 21,000 اسرائیلی ایجنٹس اور جاسوس پکڑے تھے۔ اور یہ جو ایران میں حملے ہوتے ہیں، جیسے سپریم لیڈر کے گھر پر حملہ ہو گیا اور سپریم لیڈر علی خامنائی اور ان کے باقی اہم ترین لوگوں کو عین میٹنگ کے وقت مار دیا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ کسی خاص سے خاص ترین شخص کی جاسوسی تھی، اور بھرپور اندر سے CIA اور موساد کی گیم تھی، جس کی وجہ سے سارا کام ہوا ہے۔ اب صرف ایران نہیں ہے جہاں پر یہ جاسوسی کا کھیل ہے،
اسرائیل کے اندر بھی ہے، یعنی ایران کے اندر جیسے موساد کے ایجنٹس ہیں ایسے ہی اسرائیل کے اندر ایرانی ایجنٹس ہیں۔ اب اسرائیل میں جو میزائل جا کر لگتے ہیں بالکل درست جگہوں پر، یعنی فرض کریں فوجی اڈوں پر، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے وہاں موجود ایجنٹس ہیں، جاسوس ہیں یا معلومات دینے والے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے ایران کے یہ میزائل بالکل درست ہدف پر جا کر لگتے ہیں۔ یہ خود عالمی میڈیا پر بہت بڑے بڑے تجزیہ کار یہ باتیں کر چکے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف جو اسپائی وار ہے وہ کیسے کھیل رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو آج کی سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لڑائی چل رہی ہے، اس لڑائی کے اندر اب خلیجی ممالک شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ 1990 کے بعد خلیج کے اندر معاشی کرائسس بڑھ رہے ہیں، یعنی آپ تصور کریں 35 سالوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں جو عرب خلیجی ممالک ہیں وہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ جو نقصانات ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اب عرب ملکوں نے مستقبل میں امریکہ اور باقی دیشوں کے ساتھ تعلقات پر ریویو کرنا شروع کر دیا۔ عرب ملک یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں امریکہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک الجزیرہ کے اینکر ہیں فیصل قاسم، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں مشرق وسطیٰ میں، کیا یہ محض شو پیس ہیں؟ ان کو دکھانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ جب ضرورت آئی ان اڈوں کی کہ یہ حفاظت کرے ایرانی ڈرون اور میزائلوں سے، تو یہ اڈے بند پڑے تھے، دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، امریکی فوجی یہاں نہیں تھے اور انہوں نے اپنے میزائل سسٹم وغیرہ نکالے ہوئے تھے۔ تو ان اڈوں کا پھر کیا کرنا ہے؟ یہ فیصل القاسم جو الجزیرہ کے مشہور اینکر ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے ڈیفنس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، سعودی عرب کے جو فوجی ترجمان ہیں جنرل ترکی المالکی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک 56 بیلسٹک میزائل مار گرائے ہیں، 17 کروز میزائل مارے ہیں، جبکہ 450 ایرانی ڈرونز تباہ کیے ہیں جو ہماری مختلف تنصیبات پر حملوں کے لیے داغے گئے تھے۔ اب سعودی عرب کے اندر ایران کے ڈرونز اور میزائل بھیجے گئے ہیں لیکن ان کا امپیکٹ نہیں ہوا ہے اتنا زیادہ۔ کچھ جگہوں پر ڈرون لگے تھے جیسے امریکی فوجی اڈے پر، جہاں پر امریکہ کے 5 جہازوں کے متاثر ہونے کی خبریں چلی تھیں اور امریکی فوجی بھی ایک سعودی عرب میں امریکی اڈے پر زخمی ہوا تھا۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے اور وہ اس طرح کے حملوں کو ناکام کر رہا ہے۔ ایک اور خبر جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے وہ یہ ہے کہ عراق جنگ لڑنے والا ایک سابق امریکی فوجی ہے، الجزیرہ نے اس کی ویڈیو نشر کی ہے کہ عراق جنگ لڑنے والا جو امریکی فوجی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بھی امریکی نوجوان فوج میں جانے کو تیار نہیں اور ایران سے لڑنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ جنگ سراسر اسرائیل کو سپر پاور بنانے کے لیے ہے اور کوئی بھی امریکی اسرائیل کی خاطر مرنا نہیں چاہتا ہے اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر رہا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اطلاعات آئی ہیں کہ یو اے ای کے اندر دبئی ایئرپورٹ کو ایک مرتبہ پھر ایران نے ٹارگٹ کیا ہے۔ دبئی ایئرپورٹ پر ایران کا ڈرون شاہد جا کر لگا ہے جس کی وجہ سے ایئرپورٹ بھی بند ہو گیا اور فلائٹس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو جہازوں میں تیل بھرنے والا ڈپو تھا وہ دبئی کے اندر نشانہ بنا ہے۔ یہ ایک طرح سے بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ یاد رہے متحدہ عرب امارات بحرین پر سب سے زیادہ حملے ایران کے ہوئے ہیں اور ایران یہ کہتا ہے کہ یو اے ای کے اندر چونکہ امریکی ہیں اور امریکہ نے یو اے ای کی سرزمین سے سب سے زیادہ ایران پر حملے کیے ہیں، اس وجہ سے ہم یو اے ای کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات ان خبروں کو ڈینائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے 2 دن قبل اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر امریکہ نے ہیمارس نامی لانچرز کو کھڑے کر ہیمارس میزائل ایرانی جزیرے خارق پر داغے ہیں، اب ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ یاد رہے گزری رات کو بھی ایران کے جزیرہ خارق کے اوپر شدید بمباری ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں جزیرہ خارق یہ ایران کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران کی تیل سپلائی کے لیے جزیرہ خارق بڑا اہم ہے اور ٹرمپ اسی جزیرے پر اپنی فوجیں اتار کر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جزیرہ خارق کیا ہے؟ 20 مربع کلومیٹر پر مشتمل یہ علاقہ ہے، سمندر کے اندر آئی لینڈ ہے، جزیرہ ہے اور یہ ایران کی سمندری ساحلی حدود سے 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے آئل ترسیل کا یا تیل ترسیل کا ٹرمینل میں سے ایک ہے۔ یعنی جزیرہ خارق کے اندر ایران نے 50 کے قریب ایسے بڑے بڑے ٹینک لگا رکھے ہیں جہاں پر 18 ملین بیرل تک کا تیل سٹور ہو سکتا ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی 18 ملین بیرل تیل کا مطلب ہے ایران 10 دن تک بھی اس جزیرہ خارق سے اپنا تیل دنیا کو بیچ سکتا ہے اور یہ جزیرہ خارق بڑا اہم ہے۔
امریکہ کی اس پر بمباری شروع ہو چکی ہے اور امریکی صدر ٹرمپ نے یہاں 5000 فوجیں اتارنے کا بھی منصوبہ بنا رکھا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ سب سے بڑا جو آئل ٹرمینل ہے، دنیا کے سب سے بڑے آئل ٹرمینل میں سے ایک جزیرہ خارق ان کے قبضے میں آ جائے تاکہ ایران کا پورا تیل ان کی مٹھی میں چلا جائے۔ تو جزیرہ خارق پر جو حملے ہوئے، اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ یو اے کی سرزمین سے ہوئے، اس لیے ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ یو اے ان باتوں کو ڈینائی کرتا ہے۔ اب جو تازہ خبر کل آئی، جو الجزیرہ نے بھی نشر کی تھی، کہ 3700 میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ہیں عرب ملکوں پر ایران کے۔ ان میں سے سب سے زیادہ جو حملے ہیں وہ یو اے پر ہوئے ہیں اور بحرین پر ہوئے ہیں، اور یو اے کے اندر اس وقت بہت زیادہ سناٹا ہے، یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات میں جو ٹیک سینٹرز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یو اے کے اندر جو ڈیٹا سینٹرز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور بینک وغیرہ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی ایران نے دھمکی دی ہے۔ ایران یہ کہتا ہے کہ چونکہ امریکہ کی جو تنصیبات ہیں اور امریکہ کے جو بینک ہیں اور امریکہ کے جو دفاتر ہیں یو اے کے اندر، ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمارا یو اے کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، لیکن یو اے کہتا ہے کہ یہ ہمارے اوپر حملہ ہے اور ہم اس حملے کو جانے نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ عراق کے اندر واقع امریکی اڈوں پر جدید میزائلوں سے، ڈرون سے حملہ ہوا ہے۔ یہ بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے حامی جو ملیشیا گروپس ہیں وہ عراق کی سرزمین سے امریکی اڈوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے جس نے امریکی صدر ٹرمپ کو پریشان کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ امریکی صدر ٹرمپ کے پلان اور اسرائیل کے پلان کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج دھمکی لگائی ہے کہ یا تو نیٹو ممالک اپنی فوجیں ہماری مدد کے لیے، ایران سے لڑنے کے لیے، آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھیجیں اور اپنے جہاز بھی بھیجیں، ورنہ نیٹو کا مستقبل تاریک ہوگا۔ آپ تصور کریں، امریکی صدر ٹرمپ نیٹو کو دھمکی لگا رہا ہے کہ تم اپنی فوجیں ایران کے خلاف لڑنے کے لیے کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ اگر تم اپنی فوج نہیں بھیجو گے تو پھر ہم ایران سے کیسے جیتیں گے اور تمہارا مستقبل بھی تاریک ہوگا۔ اس حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل امریکی میڈیا ہے، اس نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ سنڈے پورا کا پورا ٹرمپ حکومت کا اور ان کے اتحادیوں کا، یعنی ان کے مشیروں کا، اس بات پر غور و فکر میں گزرا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز ایران سے کیسے کھلوائیں، دنیا کا تیل جو آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اس کو کیسے کھلوائیں اور وہاں سے تیل گزرنے کے لیے راستہ کھولیں۔ اور ٹرمپ کے جو مشیر تھے انہوں نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ ہمیں جلدی سے جلدی وکٹری کا اعلان کرنا چاہیے، لیکن پھر دوسری طرف ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کو اور باقی ملکوں کو مدد کے لیے بھی پکار رہا ہے، یعنی ایک طرف وکٹری اور فتح کے دعوے ہیں تو دوسری طرف مدد کے لیے نیٹو کو پکارا جا رہا ہے۔ برطانیہ نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں لڑنے کے لیے ایران کے خلاف نہیں بھیج سکتے ہیں، کوئی جہاز آبنائے ہرمز میں ہم نہیں بھیجیں گے، یہ دی ٹیلی گراف برطانوی میڈیا نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا انکار کر چکا ہے کہ ہم اپنے جہاز ٹرمپ کی مدد کے لیے ایران سے لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں۔ جاپان انکار کر چکا ہے کہ ہم اپنے جہاز لڑنے کے لیے ایران سے نہیں بھیج سکتے ہیں۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے صدر کو فون کر کے کہا کہ آپ حملے بند کریں اور آپ ہم پر بھی حملے بند کریں اور ڈیل کریں، سمجھوتا کریں، لیکن فرانس کے صدر نے ایرانی صدر کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف اپنے جہاز یا اپنی فوج لڑنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ یعنی امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف ٹرمپ کے گھر کے لوگ اور ٹرمپ کے اتحادی منکر ہو چکے ہیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ٹرمپ اسی وجہ سے نیٹو کو دھمکیاں لگا رہا ہے، اسی وجہ سے یورپ کے دیگر ملکوں کو دھمکیاں لگا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کے کئی تجزیہ کار، خود امریکہ کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے ٹرمپ سے شروع کروائی تھی، اور ہدف کیا تھا کہ امریکہ برباد ہو جائے، امریکہ کی عظمت، قوت، طاقت ٹوٹ جائے اور امریکہ کی جگہ اسرائیل لے لے، یعنی اسرائیل اپنے آپ کو امریکہ کی جگہ پر سپر پاور بنانا چاہتا ہے، اور ٹرمپ اس جال میں پھنس گیا اور اب اس جال سے نکلنے کے لیے پڑوسیوں سے، اتحادیوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ دوسری طرف آج کی جو ایک اور خبر ہے وہ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک بہت طویل بیان ہے جس میں ٹرمپ نے ایران کو برا بھلا کہا ہے، یعنی ایران کے جو حملے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے اور ایران کے جو فتوحات کے دعوے ہیں، اس پر ٹرمپ کو بہت شدید غصہ آیا ہے۔ اب وہ ٹرمپ کا جو بیان ہے تھوڑا طویل ہے، تفصیلی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ بیان رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ٹرمپ ایران جنگ کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران طویل عرصے سے میڈیا کو متاثر کرنے اور عوامی تعلقات میں ہیر پھیر کرنے کے لیے مشہور ہے۔ فوجی لحاظ سے ایران بہت کمزور اور غیر مؤثر ہے، لیکن جعلی خبروں کے میڈیا کو غلط معلومات فراہم کرنے میں بہت ماہر ہے۔ ایران نے اب AI کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے بطور ہتھیار۔ غلط معلومات پھیلانے کے لیے AI کا استعمال ایران کر رہا ہے
اور حقیقت یہ ہے کہ ایران ہمارے ہاتھوں تباہ ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سمندر میں مختلف جہازوں پر حملہ کرتے ہوئے جعلی خودکش کشتیوں کی ویڈیوز ایران نے دکھائیں جو بہت طاقتور اور خطرناک لگتی ہیں، مگر حقیقت میں ایسی کشتیاں ایران کے پاس موجود ہی نہیں ہیں۔ یہ سب جھوٹی معلومات ہے تاکہ وہ اپنی پہلے سے شکست خوردہ فوج کو محفوظ اور مضبوط دکھا سکے۔ امریکی ایندھن بھرنے والے 5 طیارے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مار گرائے گئے ہیں اور بری طرح تباہ ہوئے ہیں، وال اسٹریٹ جرنل اور دیگر میڈیا کی غلط رپورٹنگ کے مطابق دراصل اب بھی سروس میں ہیں، سوائے ایک کے جو ایئر ریفیولنگ ٹینکر جلد پرواز کرے گا۔ جن عمارتوں اور جہازوں کو ایران جلتا ہوا دکھا رہا ہے دراصل وہ جل نہیں رہے ہیں، یہ سب AI کے ذریعے سے بنائی گئی جعلی خبریں ہیں جو ایران گھڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایران نے جعلی میڈیا کے ساتھ مل کر ہمارے عظیم باہری بیڑے ابراہم لنکن کو سمندر میں جلتا ہوا دکھایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا باہری بیڑا نہ جل رہا تھا نہ ہی اس پر کوئی حملہ ہوا تھا۔ ایران جانتا ہے کہ وہ ایسا کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کہانی جان بوجھ کر جعلی تھی اور جن میڈیا اداروں نے اسے پھیلایا انہیں جھوٹی معلومات پھیلانے کے جرم میں غداری کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کو شدید شکست ہو رہی ہے اور صرف وہی جنگیں جیتتے ہیں جو وہ AI کے ذریعے سے گھڑتے ہیں، یعنی ایران صرف AI سے بنائی ویڈیو کے ذریعے سے جنگیں جیت رہا ہے اور ہمارا میڈیا ایرانی میڈیا کی خبریں پھیلا رہا ہے اور حقیقتاً ایران ہار رہا ہے، یہ ٹرمپ نے کہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی فیک خبروں کے خلاف ایکشن لیا جائے، یعنی ٹرمپ نے ان صحافیوں کو سزائیں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جو ایران کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں، یعنی جو میڈیا ٹرمپ کی شکست بتائے گا اور ٹرمپ کے بارے میں یہ کہے گا کہ اس کی وجہ سے آبنائے ہرمز بند ہوئی ہے، تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، یا جو امریکی عوام کو یہ کہے گا کہ دیکھو تمہاری فوج ایران کے خلاف جا رہی ہے اور وہ مر رہی ہے، ٹرمپ ان کے خلاف فیک نیوز کے نام پر ان کا محاسبہ کرے گا، یہ گویا کہ ٹرمپ کے اس بیان کا مقصد ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرمپ ایران کے اسرائیل پر جو ہونے والے حملے ہیں ان کو بھی AI کہتا ہے، حالانکہ اسرائیل کے اندر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، حالانکہ اسرائیل کے اندر لوگ زخمی ہوئے ہیں، حالانکہ اسرائیل کے اندر روزانہ اسرائیلی میڈیا خبریں چلا رہا ہے کہ ایرانی میزائل آ کر لگ رہے ہیں،